अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अच्छी खबर है, कोविड कम हो रहा है। जो प्रोजेक्शंस थी, जो अंदाजे थे, जो तखमीने थे, उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतियात का दामन छोड़ दें। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। उसके बाद प्रोग्राम के अगले से में हुकूमत की नैब कवानीन में जो तरामीम की तजवीज़ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं साबिक वो होंगे, कुछ कानूनदान होंगे। ये जो तजावीज़ सामने आ रही हैं हुकूमत की जानिब से, ऑपोजिशन क्या चाहती है, इन तमाम नकात पर हम जरा आज एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। और आखिर में 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर हर बार पोलियो कैंपेन दोबारा जो है वो शुरू हुई है मुल्क के अंदर। और जब तक पाकिस्तान का बच्चा जो 5 साल की उम्र से कम का है वो पोलियो कतरे ना पी ले, हम आराम से नहीं बैठेंगे, आपको याद कराते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। कोरोना के जो शुमार है वो हमारे सामने है, काफी इंकरेजिंग है, काफी बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर एक दफा अगर इसको थोड़ा सा काबू कर लिया गया तो ये दोबारा उभर कर सामने आया। लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त केसेस हैं, नए केसेस तकरीबन 3.25 लाख के करीब हैं। कुल मिलाकर फाल केसेस तकरीबन, अमवात 5,822 हैं। सेहतयाब लोग जो हैं वो 2,37,000 से जायद है। जुलाई के महीने में जो यौमिया टेस्ट हैं औसतन 22,000 किए गए हैं। सिंध में 10,000 हैं, पंजाब में 7,000 से ज्यादा हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि टेस्टिंग जो है इसकी तादाद ठीक नहीं है। लेकिन इवन अगर हम टेस्ट में जो पॉजिटिव रेशियो देखें तो वो काफी, उसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस नीचे गए हैं। सो ओवरऑल जो अस्पतालों की हालत देख रहे हैं, वहां पर जो बोझ देख रहे हैं वो भी बहुत कम हुआ है। तो सेफ टू से कि इस वक्त केसेस कम हुए हैं। क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं जी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको जुलाई के फिगर जरूर दिखाना चाहती हूँ। जो नए केसेस 1 जुलाई को आए थे वो 4,339 थे, जबकि 25 जुलाई को, अब हम आज की बात करें, जो नए केसेस आए वो 1,226 हैं। 78 केसेस जो है वो अमवात के 1 जुलाई को थे। आज 25 जुलाई है, आज 35 अमवात हुई हैं। टेस्ट जो है वो कम हुए हैं, 22,001 था, बल्कि 25 को अब ज्यादा हुए हैं आज की तारीख में, 1,000 का फर्क है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर कुछ चीज बेहतर हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अपनी जो एहतियात है उसको छोड़ दें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। और बड़ी अच्छी बात है, कोविड को ये शिकस्त देकर बड़े माशाल्लाह बेहतर तरीके से वापस आ गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह आप बेहतर लग रही है, आपकी काफी तबीयत अब। जी बहुत शुक्रिया। मैं शिकस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ने सेहत दी है और आपको भी सेहत दी है जी। और हमारे साथ साथ पाकिस्तान में 2,37,000 लोग रिकवर हुए हैं जी, और हम दोनों उनमें से हैं जी। अदा करना चाहिए बिल्कुल। और मैं इसीलिए चाह रही थी ताकि आज हम आपको खास तौर पे वीडियो पे दिखा सके लोगों को, ताकि एक सिंबल ऑफ होप होती है, ताकि उन्हें मालूम हो कि अगर ये खुदा ना खास्ता बीमारी हो भी जाए तो उससे ठीक होने के बहुत बड़ी परसेंटेज है, जो चांसेस हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मैं थोड़ा आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बात करूंगी क्योंकि हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो हमें देखते हैं। तो कुछ एक एज ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, कुछ आप लोगों की बात ज्यादा शायद समझ में आए लोगों को। तो मुझे बताइए ना, आपके क्या बहुत सख्त किस्म के सिम्टम्स थे, बहुत शदीद आपको कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ा, या बस ठीक था, मुनासिब था? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि कहने को तो ये मामूली से दरमियाने दर्जे के सिम्टम्स हैं, जिसे हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स कहते हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को डॉक्टरों के मशवरे के बाद घर में ही आइसोलेट किया था और तमाम एहतियाती तदाबीर की। लेकिन ये जो हम माइल्ड और मॉडरेट कहते हैं, ये जब आप इससे गुजरते हैं तो तभी आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितने माइल्ड हैं और कितने मॉडरेट हैं। ख़ास तौर पे जो मुझे, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास, वीकनेस का, फटीग का और जिस्म में दर्द, ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि जो मुस्तकिल चलती रहीं और ये बड़े इन्होंने निढाल कर दिया। किसी हद तक अभी भी है, और ये बाकी लोगों के तजर्बात भी यही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता है। तो इसमें जो मेरा तजर्बा है जी, उसमें 2-3 चीज़ें मैंने की। एक ये कि, और डॉक्टर के मशवरे, एक तो खैर अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखने की ज़रूरत होती है कि आप, दूसरे आप जो पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेट करें अपने आप को। और मैंने तो फिर अगेन मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि आप निमकोल पिएँ, ORS। मैंने काफ़ी पिया और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جب بہت زیادہ آپ کو درد ہو تو پھر آپ کوئی درد کی دوا بھی لے لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تین چار چیزیں کی ہیں جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا ٹیسٹ بھی اب نیگیٹو آ گیا ہے. چلیے. اور لیکن پھر یہ بھی میرا خیال ہے بہت اہم بات ہے کہ آپ نے واپس اپنی زندگی میں نارمل میں کیسے جانا ہے. ہاں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے 14 دن ہو گئے تو آپ بس ٹیسٹ نیگیٹو رپورٹ آ گئی آپ جیب میں ڈالیں اور باہر نکل جائیں. ایکچولی میرا خیال ہے کہ اس کو بہت آہستہ آہستہ اپنے آپ کو واپس ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے اپنی نارمل لائف میں. اور اپنے آپ کو پش نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو ضرورت ہے آرام کی تو آپ کو آرام کرنا چاہیے. تو میں پچھلے 2-3 دن سے یہی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آنے والے دن بتائیں گے کہ میں خود اس پہ کس حد تک عمل کر پاتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا اور اس کو پھیلانا چاہتی ہوں بات کو، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آپ کے اچھا آپ کنسائز اور پریسائز طریقے سے بتا رہے ہیں آپ نے کیا کیا. اچھا نیوٹریشن کی آپ نے بات کی نا، کیا مطلب لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا کھائیں اور کیا مطلب کیا پئیں کیا کھائیں، کیونکہ اس میں تو ظاہر سی بات ہے انرجی کو اپنی بڑھانے کے لیے سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ ہوتا ہے. تو کچھ خاص چیزیں آپ نے کی، کچھ جو پہلے نہیں کرتے تھے اس دوران کی؟ جی ایک تو اس میں میرا خیال ہے یہ اہم چیز ہے کہ جب آپ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا کھانے کو زیادہ دل نہیں کرتا. اور دوسرے یہ کہ آپ چونکہ زیادہ تر لیٹے ہی رہتے ہیں تو لہٰذا آپ ہر وقت کھا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ توجہ دینی چاہیے. تو ان مائی کیس میں نے تو کافی سوپس لیے اور فروٹس لیے، سبزیاں اور دالیں وغیرہ، اور ساتھ اس کے مجھے بہت سارے مشورے بھی آپ کو ملتے ہیں نا. جی ہوتے ہیں تو پاکستان میں سب سے آسان کام تو ہے نا مشورہ دینا. تو ہر بندے کے پاس ایک ریسیپی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ وائٹامنس، کچھ وائٹامن سی، کچھ ہر شخص کا ایک اپنا وائٹامن، تو وہ بھی کسی حد تک میں نے استعمال کیا، بہت زیادہ نہیں کیا. تو ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سٹف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چیزوں کی کھانے کی چیزوں کی جو ہے نا جی نیوٹریشنل ویلیو کو سامنے رکھنا چاہیے. میں نے فروٹس کافی استعمال کی. اچھا ایک اور بات، ابھی دوائی کی بھی آپ نے بات کی کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ دوائی، اچھا اس دوران لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھیں گے کہ جی کوئی دوائیاں ہمیں بتا دیں کہ کیا دوائیاں لینی چاہیے. ذرا یہ تھوڑا میں کلیریفائی کرنا ہے کہ ایک ون ونڈو سولوشن نہیں ہے سب کے لیے کووڈ کے دوران کہ سب کو ایک ہی طرح کی دوائی کھانی چاہیے. ایبسولوٹلی جی، ایبسولوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اور شکر ہے کہ آپ نے میرے سے یہ بات پوچھی ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں خود، اور میں نے لیکن کوئی بھی چیز، ایک بھی دوائی میں نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں دی. پہلی تو بات یہ ہے. اور کئی دفعہ میرا اختلاف بھی تھا ڈاکٹر سے، میری ان سے بحث بھی ہوتی تھی، لیکن میں بات انہیں کی مانتا تھا. کیونکہ آپ خود اپنے طور پہ یہ جو سیلف جو ہے نا یوز آف میڈیسنس، یہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی ایک پیکیج نہیں ہے کہ جب آپ کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز ہوں تو بس ٹھک 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 آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں. ایسے نہیں ہے. ہر شخص کی علامات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں، اور ان علامات کے مطابق آپ کو دوائی لینی چاہیے، اور اسی لیے ڈاکٹر کا مشورہ اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے فار ایگزامپل جسم میں درد کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پیناڈول کے علاوہ کچھ نہیں لیا. جب بھی مجھے بہت زیادہ پین ہوتی تھی تو آئی ول ٹیک 2 پیناڈولس، لیکن مشورے بہت تھے کہ آپ فلانی لیں فلانی لیں فلانی، لیکن میں نے بالکل کوئی چیز نہیں دی. اچھا ہماری کلینکل گائیڈ لائنس تو موجود ہیں کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں آپ نے کیا کیا لینا ہے. اس میں دوائیوں کے نام نہیں ابھی لینا چاہتا سب کے، لیکن ان دوائیوں کو کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کس ڈوز میں لینا ہے، اور کچھ ان میں سے کچھ لینا بھی ہے اور نہیں بھی لینا، یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے. یہ فیصلہ آپ کو ڈاکٹر پہ چھوڑنا چاہیے جو آپ کو کلوزلی دیکھ رہا ہے اور آپ کو مشورہ دے رہا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پہ دے رہا ہے چاہے وہ ویڈیو کال پہ دے رہا ہے، لیکن آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. آپ خود چاہے ڈاکٹر بھی ہیں تو پھر بھی
صحیح. آپ کو اپنا علاج جو ہے نا خود نہیں کرنا. صحیح. اچھا اس کے ایک اور ایسپیکٹ پہ آتے ہیں. 14 دن جو آئسولیشن ہے اس کا ایک مینٹل ہیلتھ ایسپیکٹ بھی ہے. آسان نہیں ہوتا کہ آپ سب سے کٹ کے الگ تھلگ رہیں, نہ کوئی ہیومن کانٹیکٹ ہو. بڑا ایک اچھوت سی فیلنگ ہوتی ہے اگر مطلب اگر آپ جس تجربے سے جو گزرا ہو. تو یہ مجھے بتائیے نا کہ ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو آپ نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے, کچھ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس پہ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیسے کریں اپنے آپ کو مینٹلی اس کے اوپر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, اور یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ ایکچولی جو میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور شاید میرا خیال ہے کہ یہ اس کو مینشن کرنا ضروری ہے. وائرل انفیکشنز جتنی بھی ہے نا جی, ان کے ساتھ ڈپریشن ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ انفیکشن کے دوران ڈپریشن ہوتی ہے, اور بعض دفعہ وہ پوسٹ وائرل ڈپریشن تو باقاعدہ ایک اینٹی ہے کہ جب آپ کو وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوگی, تو جب آپ اس سے باہر نکل رہے ہوں گے تو آپ کو کسی حد تک پسمردگی اور اداسی کا احساس ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. اچھا, اب ایک تو یہ حقیقت ہے. دوسرے پھر یہ کہ چونکہ آپ آئسولیٹڈ بھی ہوتے ہیں اس کیس میں, تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ذہنی طور پہ, اور اس کے لیے اس کو یعنی چانس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک تو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے لوگوں کی, اور دوسرے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے بھی ظاہر ہے, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی اسی طرح کی فیلنگز رہیں. تو اس میں پھر یہ بہت میں نے کچھ اپنے لیے اپنے مشاغل ہوتے ہیں. مجھے پڑھنا پسند ہے. میں نے وہ کتابیں نکالی جو کہ میں بڑے عرصے سے پڑھنا چاہ رہا تھا اور نہیں پڑھ پا رہا تھا. میں نے بہت عرصے کے بعد فرینکلی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. میں نے اخباروں کو جس طریقے سے اور جس یعنی فوکس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, عام طور پہ آپ کو اس کا ٹائم نہیں ملتا. کالمز جو آپ اچھے پڑھتے, اور 3-4 بلکہ 4-5 بکس تھیں جو مستقل میرے زیر مطالعہ تھیں. پھر اب تو چونکہ ٹیلی ویژن ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے, تو آپ کو کمی تو نہیں ہے انفارمیشن کی. آپ اچھی موویز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں, تو میوزک سن سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو کمبینیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو قائم رکھتی ہیں, اور آپ بور نہیں ہونے دیتے. اگر آپ چیز کرتے رہیں تو اسے بوریت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اسے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک سوال پوچھوں, بیکاز یہ بہت مجھ سے ہی پوچھا گیا. میرے پاس کوئی اتنا ڈیفینیٹیو آنسر نہیں تھا. میں آگے پوچھ کے ایکسپرٹ سے پھر لوگوں کو جواب دیتی تھی. اب چونکہ آپ اس تجربے سے گزر گئے ہیں, اب کیا دوبارہ آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے, یا بس کچھ دیر کے لیے امیونٹی ہے تو کتنی دیر کے لیے ہے؟ اچھا جی, اس میں جو اس وقت تک ایویڈنس ہے کہ دوبارہ ری انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ ہو سکتی ہے, تو تھیوریٹیکلی تو ہو سکتی ہے. اور اس لیے جو لوگ بھی ریکور ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں لائسنس مل گیا کہ انہیں اب دوبارہ جو ہے وہ کووڈ نہیں ہو سکتا. گو کہ اس کا امکان نسبتاً بہت کم ہے. تقریباً 10 میں سے 7-8 لوگوں کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن 2-3 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. تو ری انفیکشن کا جو چانس ہے وہ رہتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وہی تمام احتیاطیں جو اس سے پہلے آپ کر رہے تھے, بلکہ ان پہ زیادہ سختی سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی پاکستان کی اوور آل سچویشن پہ. اس پہ میرے 2-3 بس بیسک سوال ہیں. از دا ورسٹ اوور فار اس؟ اللہ کا شکر ہے کرو نیچے آ گیا ہے. اموات کی تعداد حالانکہ ہر جان قیمتی ہوتی ہے, لیکن جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہت نیچے آ گئے ہیں. جو ہماری اپنے ایسٹیمیٹس تھے ادھر تک بھی نہیں پہنچے کیسز. بڑا اچھی بات ہے, بڑی حوصلہ افزا بات ہے. تو اب ہم تھوڑا سا سکھ کا سانس لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی احتیاط چھوڑیں, لیکن سکھ کا تھوڑا سانس لے سکتے ہیں. جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور اللہ کا شکر اگین ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے اور بین الاقوامی تخمینوں سے تقریباً کم از کم 1 ماہ پہلے اپنا جو ورسٹ وہ تھی سچویشن ہم اس سے گزر چکے ہیں.
لیکن کیا اس سے کوئی ہمیں تساہل پیدا ہونا چاہیے یا کوئی کمپلیسنسی پیدا ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی نہیں. کیا یہ دوبارہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے. لہٰذا دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ دوسرے ممالک کے جو تجربات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، بہت سارے ممالک میں دوبارہ بھی کیسز بڑھنے شروع ہو گئے، دوبارہ بھی اسپائک آئی اور دوبارہ بھی صورتحال بہت خراب ہو گئی. تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں عید اور محرم آ رہے ہیں. یہ دو بہت بڑے چیلنج ہیں پاکستان کے لیے. اور اس دوران اگر ہم پچھلی عید کا بھی تجربہ سامنے رکھیں تو اس دوران بھی ہم ایک بڑی نازک مرحلے میں سے گزر رہے ہوں گے. اور اگر ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ چونکہ پاکستان میں کیسز کم ہو گئے ہیں، چونکہ ورسٹ ہیز پاسڈ، چونکہ ہم نے پیک دیکھ لیا ہے، تو لہٰذا اب احتیاط کی ضرورت نہیں، تو یہی رویہ جو ہے ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. بالکل. اور بہت زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں نے آج اس پہ ایک پریس بریف بھی کیا ہے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی کیا ہے. چلیے سر، امید کرتے ہیں کہ لوگ ہم آپ کی بات سن لیں، ہم بھی جو اپیلیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. پچھلی عید پہ جو بے احتیاطی تھی اس کا نتائج دیکھ لیے ہیں، اپنی ہی غلطیوں سے سیکھ لیں. اس سال اس مرتبہ اس عید پہ ذرا احتیاط کر لیں، ورنہ ہسپتالوں پہ جس طرح کا ایک بوجھ تھا وہ بھی ہم سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ ایک سکسیس ماشاءاللہ، آپ ریکور ہو گئے. آج ہمیں خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ کو دوبارہ ایکٹیو دیکھ کے. بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے. نیب کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت اپنی اپنی تجاویز جو ہے تیار کر رہی ہیں. ذرا ہم ایکسپرٹ سے بات کریں گے جو پرانے انویسٹیگیٹرز ہیں یا جو اس شعبے سے منسلک ہیں. کیا یہ جو تجاویز ہیں یہ ان کو مناسب لگتی ہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اور یہ نیب کے حوالے سے سیاسی سٹیٹمنٹس تو آپ نے سنی ہے، لیکن اس وقت جو قانونی گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے. حکومت کی طرف سے تجاویز ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو تجاویز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن دو ابھی تک وہ ان کو پبلک نہیں کیا گیا. لیکن حکومتی جو تجاویز ہیں وہ پبلک ہو گئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ ہم آپ کو بتائیں بھی کہ وہاں سے کہا کیا جا رہا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہم ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ یہ جو اب نیب کے قوانین میں ترامیم یا ریفارمز ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ جو تجاویز ہے یہ کہاں تک ان کو لگتا ہے قابل عمل ہوں گی. مہمانوں کا تعارف کرا دیں. ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب ہے، سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ سر. عمران شفیق، سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب. راجہ عامر عباس صاحب ہمیں براہ راست اسلام آباد سے ہی جوائن کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کے تحت ہم نے ذرا ان کو آج کہا ہے کہ ڈی ایس این جی پہ ہمارے ساتھ رہیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا. میرے خیال ہے گفتگو کا بالکل ہم آغاز کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ جو ترامیم ہیں سر میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، لوگ بھی دیکھ لیں اور پھر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ آگے چلیں گے. حکومت کی جو نیب قانون میں مجوزہ ترامیم ہے جی، یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اسکرین میں. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیع پر پابندی ختم کرنے کی تجویز ہے. یہ حکومت کی طرف سے. موجودہ نیب قانون کے تحت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت 3 سال اور ناقابل توسیع ہے. تو اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں. اپنے جو یہاں پر موجود ہیں پینل ان سے پوچھتے ہیں. جی شاہ خاور صاحب، یہ آپ کو اس پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حکومت کو اس کی ضرورت پیش آئی اور یہ کیسی تجویز ہے؟ کیا یہ قابل عمل بھی ہے یا مان بھی جائیں گے اپوزیشن کے نہیں یہ سارے؟ دیکھیں، مدت ملازمت میں توسیع جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترغیب ہوتی ہے، ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کام لے رہے ہیں اور آپ ان کو مزید ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی سروسز مزید بھی لی جا سکتی ہے اگر آپ ہمارے پیمانے پہ پورا اترے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ دوبارہ توسیع کا میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا فیٹل ہے. اور خاص طور پہ نیب جیسے ادارے میں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب موجودہ نیب جو ہے وہ خاصی تنقید کا شکار ہے. اور ابھی حالیہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے جس میں نیب کی کارکردگی، اور جب نیب کی کارکردگی پہ بات ہوتی ہے تو پھر چیئرمین کی کارکردگی پہ بھی بات ہوتی ہے، پروسیکیوٹر جنرل کی کارکردگی پہ بات ہوتی ہے. اور پھر ایسے موقع میں پھر ایک تجویز آنا جو کہ انہی عہدیداروں کی توسیع کی، تو اس میں مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب ہے. کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد کسی ادارے کی جو ہے
وہ انڈسپینسیبل نہیں ہے, ناگزیر نہیں ہے. تو لہٰذا روٹین میں جو چیزیں ہیں ان کو چلنے دیں. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ جو چیئرمین نیب, ڈپٹی چیئرمین, پراسیکیوٹر جنرل کی جو تعیناتی ہے اس کا طریقہ کار بھی ذرا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, اور ایسا ایک خود مختار جو ہے یہ ادارہ بنے اور یہ عہدیداران ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور جن کی انٹیگریٹی وہ اباؤ بورڈ ہو, اور وہ ایک اعتماد دلا سکے لوگوں کو کہ ہم جو ادارہ چلا رہے ہیں وہ غیر جانبدار ہے. پرسیپشن کے اوپر بھی ذرا کام کیجئے. اچھا, میں یہی سوال عمران شفیق صاحب, بیکاز یہ مجھے لگتا ہے کہ جو تجویز ہے یہ پتہ نہیں کتنی قابل قبول ہوگی اپوزیشن کے لیے. وہ تو سرے عام بلکہ برملا کہتے ہیں کہ بھائی انہیں پرابلم ہے موجودہ جو چیئرمین نیب سے ہے, تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اس پہ اگری کر جائے گی یا ایسے؟ دیکھیں ماریا, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایگری کرنا یا نہ کرنا اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا اہمیت کا حامل اس بات پہ ہے کہ جو حکومت احتساب ہی کا ایجنڈا جس کا ہے وہ احتساب کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے, اور یہ چیز احتساب کی سنسیئرٹی کو شو کرتی ہے اداروں کو امپارشل بنانے کی. دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو پاکستان میں ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ایک کنونشن ہے, اس کے تحت یہ نیب بنایا گیا ہے, اور وہ 3 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو بھی ادارہ آپ بنائیں گے, ریگولیٹری اتھارٹی جتنی بھی ہوتی ہیں, یا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, وہ انٹیگریٹی والا ہوگا, اور وہ امپارشل ہوگا. اگر اس میں یہ تینوں لوازمات ہیں تو وہ چلیں گے. اسی کے تحت نیب کی چیئرمین کی تعیناتی کا عمل بھی لایا گیا. وہ 4 سال کی مدت کیوں ہے, اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے ہے چیئرمین نیب کی کہ چیئرمین نیب جو ہوا کرتا ہے وہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہوا کرتا ہے جو اپنی اننگز 65 سال کی عمر تک مکمل کھیل چکا ہوتا ہے, یا پھر بیوروکریٹ ہوتا ہے جو وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے سیکرٹری لیول پر, وہ اپنی اننگز پوری کھیل چکا ہوتا ہے. اس کو ایک یہ سرو کرنے کے لیے قوم کو کہ یہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے 4 سال کا پیریڈ دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹینڈیبل بنا دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اس کو ایک ترغیب دے دی, ایک لالچ دے دی, آپ نے اس کو دباؤ کہ اپنے لیے دباؤ کو ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لے کر آنے کا موقع دے دیا. یہ تو ایسے ہی ہے جو آج سپریم کورٹ بھی نیب چیئرمین نیب کے بارے میں جو اس ججمنٹس آ رہی ہیں مختلف نیب کی کارکردگی کے بارے میں, وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے انسینٹیوز دینا, یہ اور اس ادارے کے لیے دینا جو آیا ہی پاکستان میں کرپشن کو دور کرنے کے لیے برائی اسی مقصد کے لیے گیا, یہ تو اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور اس کے حق اس کے لیے بھی اچھا نہیں, اس ادارے کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے. راجہ عامر عباس صاحب, اسی پر میں آپ کو اوپینین لوں گی, پھر میں اگلی اس کی شق کی طرف جانا چاہوں گی جو ترمیم کی ہے. دیکھیے, یہ جس کمیٹی کا آپ نے ماریا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جلد بازی میں یہ ترامیم لے کے آئے ہیں. انہیں چاہیے یہ تھا کہ جو حالیہ سپریم کورٹ کی جسٹس مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ آئی ہے اسے سامنے رکھتے, اس میں دیکھتے کہ جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے اس نے کن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, کن چیزوں کی کمیاں بتائی ہیں نیب میں, کن چیزوں کا بتایا ہے کہ نیب غلط کر رہا ہے. کیسے انہوں نے کہا کہ یہ کیس ایک کلاسک ایگزامپل ہے ڈیویشن کی, ڈیویشن کون کر رہا ہے, نیب کر رہا ہے, کس چیز سے کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے اپنی ایس او پی سے, اپنے قوانین سے, آئین میں دیے گئے جو رائٹس ہیں, ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز, ان سب سے کلاسک ایگزامپل انہوں نے کہا کہ یہ ڈیویشن کیا ہے. اور یہ کر کون رہا ہے کہ جناب یہ نیب کا ادارہ جس میں جو 99% پاورز ہیں وہ ویسٹڈ ہیں چیئرمین میں, اور انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ پرفارمنس ہے. اب حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم نیب کے قوانین کو سخت کریں گے تاکہ ملک سے لوٹی ہوئی رقومات اور جو کرپشن ہے اس کا ناسور ختم ہو سکے. لیکن جو ترامیم ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ اس شکل میں آ رہی ہیں کہ ایک انڈیویجول کی ایک جو ایک پوزیشن ہے اس کی انہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ جناب کس طریقے سے 4 سال کے بعد ہم نے اس شخص کو ایکسٹینشن دینی ہے, کتنی دینی ہے, کیسے پروسیکیوٹر جنرل کو جس کے بارے میں پورے پاکستان میں اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پروسیکیوشن نیب کی کمزور ہے, اسے کس انداز میں ہم نے آگے ایکسٹینشن دے دینی ہے. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ عوام کے لیے یا کرپشن کو روکنے کے لیے تو ان ترامیم میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن یا تو کسی کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے کہ ایک مخصوص گروپ کو, بزنس مین کو, بیوروکریٹ کو, پولیٹیشین کو ایک اور سیفٹی دینے کی بات ہو رہی ہے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ان ترامیم سے آپ نیب کو
مضبوط نیب کے قوانین کو نہیں کر پائیں گے, کرپشن کی ایریڈیکیشن کے بارے میں نہیں جا سکیں گے, کیونکہ جو چیئرمین کی آپ نے پاورز ہیں ماریا, ان پاورز کو آپ نے امینڈ کرنا ہے. پاورز ایک شخص کو نہیں دینی, بلکہ کوئی نیب میں ایسی ترمیم کیجئے کہ پورا ایک کوئی بورڈ بن جائے جس میں یہ پاور ڈیوائیڈ ہو ہر شخص کی. اب نیب میں میں خود بھی رہا ہوں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں, خواجہ سعد رفیق کے کیس میں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو شک ہے کہ یہ کیس شروع کیسے ہوا. اسی طریقے سے ایک اور کیس میں پڑھ رہا تھا, کل سٹڈی کر رہا تھا, کہ یہ جو ڈسکریشن ہے یہ میر شکیل اور رحمان والا, ایک دن میں کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے, ایک دن میں انکوائری ہوتی ہے, ایک دن میں اس کے وارنٹس نکلتے ہیں, سب ایک ودن 6 اور 8 یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس, 2 گھنٹے میں انکوائری کیسے ہوگی؟ یہ پروسیس کو مزید شفاف بنانے کا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں پروویژنز. مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, بیکاز اب اس میں یہ بات بھی جو اگلی شک ہے, بلکہ میں اس کو سکپ کر کے اس پہ آ جاؤں کہ نیب قانون کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہوگا جس کا کسی عوامی عہدیدار سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہ ہو, اور اگر عوامی عہدیدار کے خلاف حکومتی منصوبے یا اسکیم سے مالی فائدہ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو محض قواعد و ضوابط کی بے قاعدگی ہونے پر نیب قانون لاگو نہیں ہوگا, اور عوامی عہدیدار کے زیر کفالت یا بے نامی دار نے فائدہ اٹھایا تو نیب قانون لاگو ہوگا. سو اگر عوامی عہدیدار کے اثاثے اس کے ذرائع آمدن سے میل نہیں رکھتے تو جائیداد کی اصل قیمت کا تعین ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور FBR کرے گا. تو یہ بھی میرا خیال ہے نیب کی جورسڈکشن سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. سو اس سے میرا خیال ہے اس پہ تو سب اگری کر جائیں گے میرا خیال ہے شاہ خاور صاحب, بیکاز یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں دکھتی رگ سی ہے. خاص طور پہ میں بہت سارے کیسز دیکھ رہی تھی تو اسی میں تو یہی نیکسس ہے جی, کہ سیاسی چہرہ, فلا ٹھیکیدار, تو پھر اپنے ہی گھر والوں کے کوئی بے نامی دار. یہ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا, یہ اس کا اطلاق جو ہے اس شخص پہ نہیں ہوگا جس کا تعلق کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ نہ ہو. میرا خیال ہے یہ تو ٹھیک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون جو بنا ہے یہ ہولڈر آف پبلک آفس کے خلاف ہے. اس میں آپ ایک PN سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک جتنے بھی عہدیدار ہیں, چاہے وہ الیکٹڈ ہیں چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہیں, ان کا پورا ایک موجود ہے. تو ایک شخص جس کا کوئی پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, اس کو تو بلا جواز ہے اس کو اس میں ڈالنا, جب تک کہ اس کا تعلق جو ہے اس جرم کی اعانت میں ایک پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ نہ ہو. جہاں تک دوسری چیز ہے کہ جنہوں نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے, اگر کسی سول سرونٹ نے یا گورنمنٹ سرونٹ نے, اس کے بارے میں بھی ایک تجویز ہے کہ اس کو اس کے دائرہ کار میں نہ لایا جائے. جی جی جی. تو اس میں بھی دیکھیں مریم, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعین کرنا کہ کس ضابطے کی کارروائی کی خلاف ورزی سے کیا نقصان ہوا ہے, اس کا میگنیچیوڈ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نیب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ نیب قوانین کے تحت آج تک رولز نہیں بنے. نیب قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے رولز بنائے جائیں گے. رولز کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک پینل لا ہے جس میں سزاؤں کا تعین ہے, اس میں سزاؤں کی ڈیفینیشن ہے کہ کیا کون سی جرم جو ہے وہ سزا, اور اس کی سزا آگے کتنی ہے اور کس نے دینی ہے. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ رولز میں ہوتا ہے. جیسے پاکستان پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان ہے, اس کے رول جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, وہ اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے. یہاں پہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے, اب دیکھیں کہ کسی پبلک آفس ہولڈر نے یا کسی بیوروکریٹ نے ایک رول کو وائلیٹ کیا ہے, اور اس کا اثر کیا ہوا, کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اس میں آنا چاہیے, کیا وہ کرپٹ پریکٹس ہے یا نہیں ہے, یا محض اس پہ خلاف محکمانہ کارروائی ہونی ہے. تو اس کے لیے رولز میں ایک طریقہ کار ہو, جیسے کہ FIA ہے, اس کے اپنے رولز ہیں. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی اگر سول سرونٹ کے خلاف جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے یا کسی فیڈرل گورنمنٹ ادارے کا ہے, تو اس کے خلاف اگر کوئی مس کنڈکٹ آیا ہے یا اس نے مالی بے ضابطگی کی ہے, تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا پہلے اس کی ویریفیکیشن کرے گا. ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی سبسٹنس ہے, کیا اس کو کرمنل سائڈ پہ آگے لے جانا ہے یا اس کو ہم نے صرف ڈپارٹمنٹ کی حد تک کہ آپ اس کے خلاف تعدیدی کارروائی کریں, تو وہ پھر جب وہ رائے قائم کرتا ہے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے. وہ طے کرے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں چونکہ رولز نہیں ہے, جب تک آپ اس کے رولز نہیں بنائیں گے آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ کسی بھی سول سرونٹ کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ ضابطے کی خلاف ورزی جو ہے, کیا وہ انٹیل کرتا ہے کہ اس کے آگے پینل اس کو
تعزیرات کے تحت اس کو جو سلوک کیا جائے. سر لیکن اس میں جو اگلی پروویژن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ اس میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ جو ہے نا وہ بیس کیا گیا. وہ کہتے ہیں جی عوامی عہدیدار کی اچھی نیت سے کیے گئے عمل پر نیب قانون لاگو نہیں ہوگا اور مجوزہ ترامیم سے کاروباری طبقہ اور سرکاری ملازمین تو بظاہر لگتا ہے کہ مستفید ہوں گے لیکن سیاستدانوں پر تو شکنجہ بدستور لے گا. لیکن یہ مجھے بتائیے عمران صاحب یہ نیت کا کیسے تعین ہوگا؟ یہ تو بڑی ویگ سی بہت ہی زیادہ واسٹ سی ایک نہیں نیٹ ہے. نہیں یہ جو قانون میں جب کرمنل ایکٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں نیت کا تعین ان سرکمسٹانسز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, ان شواہد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ عمل کوئی کام کیا گیا. دیکھیں اس قانون میں 3-4 جو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جو بھی مجوزہ ترامیم ہیں وہ بہتر ہیں, ان میں بہتری کی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہے, اور جو پہلو چھوڑ دیے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ اس کی جب آئیں گے. دیکھیں ایک چیز انہوں نے اچھی کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیب پکڑ دکڑ کرتے وقت اگر کسی نے اوپینین بھی کسی سرکاری افسر نے دی ہے اپنی تو وہ اس اوپینین کی بنیاد پر بھی پکڑ لیا کرتا تھا کہ آپ نے اوپینین غلط دی ہے, حالانکہ اس کی ایک گڈ فیتھ اوپینین ہوتی تھی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کسی نے اگر ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کی ہے, کوئی پروسیجرل لیپسز ہیں, اس کی بنیاد پر بھی نیب جو ہے وہ قانون کیس بنا دیا کرتا تھا اور سرکاری ملازمات کی پکڑ دکڑ سیاسی شخصیات کو. یہ جو احسن اقبال صاحب پر کیس ہے, شاید خاقان ابائی صاحب پر کیس ہے, یہ بیسیکلی پروسیجرل لیپسز کے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر نیب نے اتنا بڑا کیسز بنائے. اچھا پھر ایک مس یوز آف اتھارٹی کو صرف مس یوز آف اتھارٹی دیکھیں کرمنل آفینس نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کرپشن کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نیب کے قوانین میں ایک سکم تھا اور نیب اس کا غلط استعمال کر رہا تھا اور اس کی بنیاد پر ساری کی ساری جو سیاسی بساط تھی وہ بچھائی جاتی تھی کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی کے آفینس کی بنیاد پر. یہ اب اس کی تعریف کو ٹھیک کیا گیا ہے اور وہ ٹھیک اس طرح کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی اس وقت اسٹیبلش ہوگی جب آپ مانیٹری بینیفٹ جو ہے جس بندے نے خود لیا یا کسی بے نامی دار کو دیا اگر اتھارٹی ایکسرسائز کرتے وقت کسی کے فیور میں, تو پھر تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا مجرم ہوگا. اسی طرح بزنس جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, دیکھیں عام بزنس مین ہے, کوئی کمپنی کا مالک ہے, کوئی فرمز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کے لوگوں کو نیب نے پی ٹی سی ایل والوں وہ جو کمپنیز ہیں آئے ان کو ٹیلی نور کو بلا لیا, فلاں کو بنا لیا, تو یہ انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ آپ پرائیویٹ انڈیویجولز, پرائیویٹ انٹیٹی, پرائیویٹ فرمز, ان کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے لیے الگ سے ادارے موجود ہیں, ایس سی سی پی موجود ہے, بہت مسئلہ ہوا تو ایف آئی اے موجود ہے, بینکنگ کی ٹرائل کی کورٹس موجود ہیں. اس لیے یہ 4 پہلو جو ہے یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ برقرار رہنے چاہیے. یہ ایک ان چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے, لیکن اس سے بڑے کچھ پہلو ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا. یہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. راجہ عامر عباس صاحب, یہ تو جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور جو چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی تجاویز ہے, یہ جو تنقیدی بات ہے وہ بھی ہم کریں گے, لیکن کوئی اچھی تجاویز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا, اس سے نیب کو مضبوط ہوگا, اسٹرینتھن ہوگا؟ دیکھیے ابھی جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ اچھی تجاویز ہیں کہ جس کا پبلک آفس ہولڈر سے کوئی تعلق نہیں, نیب اس کو اریسٹ نہیں کرے گا, لیکن یہ بالکل اچھی تجاویز نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, یہ اس کے خلاف ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ پرسن کی ڈیفینیشن دی اور اس میں کہا کہ ایک پرائیویٹ شخص, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈبل شاہ اس نے کس طریقے سے غریبوں کو لوٹا, ان کے پیسے لیے, اس کو ڈبل کرنے کے چکر میں اربوں روپے کما کے چلا گیا. اب اگر ہم کہیں کہ جی نیب نے ریکوری کر کے دی تھی, یہ مضاربہ کے جتنے کیسز ہیں یہ نیب نے ریکوری کر کے دی. اب آپ کی جو ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں, لوگوں کو فائلیں بیچ دی جاتی ہیں, لیکن وہ ایک پرائیویٹ شخص ہوتا ہے اور غریب آدمی کا ساری زندگی کی جو اس کی جمع پونچی ہوتی ہے وہ ایک فلیٹ یا ایک پلاٹ کے لیے 500 آدمیوں سے, ہزاروں آدمیوں سے پیسے لے لیتے ہیں, جبکہ موقع پہ زمین ہی موجود نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو نیب سے نکال دیں گے تو پھر صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیاستدانوں کا, یا اگر آپ بزنس مین کو نکالیں گے تو اگر آپ بزنس مین کو نکالیں گے تو یہ شوگر مافیاز, یہ آئی پی پی کے مافیاز, یہ دوسرے کارٹلز, یہ گندم والے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی نے کوئی اوپینین دی ہے یا کوئی ڈیسیژن دیا ہے وہ گڈ فیتھ میں دیا ہے. اب ای سی سی کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے
یا اگر حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے, کیبنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے, اور آپ کہیں گے کہ جناب انہوں نے تو گڈ فیتھ میں امپورٹ کی ڈیوٹی بھی دے دی, انہوں نے گڈ فیتھ میں ایکسپورٹ کی بھی اجازت دے دی, سبسڈی بھی دے دی, تو دیر ہیز ٹو بی, دنیا میں جو احتسابی قوانین ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں, اور پبلک آفس ہولڈرز کو اتنا زیادہ جواب دہ ہونا ہے. اب یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے خود کچھ نہیں لیا, اپنے بچوں کے نام پہ کچھ نہیں لیا, لیکن آپ کی اس مس یوز آف اتھارٹی سے اگر ایک 10 کروڑ کا کام 60 کروڑ میں یا 100 کروڑ میں چلا گیا تو ایک تھرڈ پارٹی کو فائدہ ہوا. اس تھرڈ پارٹی یا اس سیاستدان یا اس ٹھیکیدار نے آپ کو اس پوزیشن پہ یا اس جگہ پہ لایا ہی اس لیے تھا کہ آپ نے اس کا یہ کام کرنا ہے, although آپ نے خود کچھ نہیں کمایا, لیکن کسی کو فائدہ پہنچایا. انٹرسٹنگ پوائنٹ, آپ کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. تو آئی سے کہ یہ تمام قوانین ری وزٹ ہونے چاہیے, اور اگر یہ مسودہ پاس ہوتا ہے تو اس سے اس ملک میں احتسابی عمل کو شدید نقصان اور دھچکا پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے شاہ خاور صاحب آپ ایڈ کر, اس میں میرا پوائنٹ لے لیجیے, بیکاز اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ باقی اداروں کے پاس جائیں گے. نہیں, اس میں ایک چیز کی جو راجہ صاحب اس کو دیکھ نہیں پائے شاید, وہ یہ تصحیح کرنا ضروری ہے. یہ ڈبل شار ٹائپ کے کیسز ہیں, مضاربہ کیسز ہیں, جس میں پبلک ایٹ لارج کی چیٹنگ کا مسئلہ ہے. جو سیکشن 9A9 اور 9A10 ہے وہ ابھی ان ترامیم میں جو تجویز کی گئی ہے وہ نہیں نکالا گیا, وہ نیب کی جورسڈکشن میں ہی آتا رہے گا. لیکن یہ اس سے احتساب کے دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو, یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے کھلے عام ٹرانسپیرنٹلی یہ ساری جو ہے نا بساط بچائیں. کوئی آپ کی وہاں پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کو کنیکٹ کرنا, اسے پروو کرنا, وہ تو پھر آپ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, وہ پھر وہیں پہ آؤں گا. وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیمانہ کیا ہے کسی کو جانچنے کا کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ اس میں کوئی کرمنل انٹینٹ شامل تھی یا نہیں تھی, یا اگر وہ ثابت ہو گئی ہے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے. کیا اس کو محکمانہ طور پر سزا دے دینی چاہیے یا اس کے خلاف کیس رجسٹر کرنا چاہیے. تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے رولز ہونے چاہیے, اور اس میں کیٹیگرائزیشن ہو کہ اس کا جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس کا ایک اثر ہوا کیا ہے ڈیٹریمنٹل, کیا وہ قومی خزانے کو اس کا نقصان ہوا ہے یا کہیں ضابطے کی خلاف ورزی ہی ہوئی ہے. تو اس کو کیٹیگرائزیشن تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیرامیٹرز ہوں, اور وہ ہوتے ہیں رولز کی صورت میں. رولز موجود نہیں ہیں, وہ بنائے نہیں. یہ ویسے کم و بیش جو 2019 والا آرڈیننس ہے موسٹلی اسی کی ایکسٹینشن ہے, کوئی اس میں میں کوئی نئی تجاویز نہیں دیکھ رہی. اور اس میں ہماری ایک چیز میں بتاؤں, ایک چیز کے بارے میں جس پہ کنسسٹنٹلی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی کہتے رہی ہیں کہ جس میں ترامیم ضروری ہے, اس کا ذکر مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس ضمانت کا اختیار نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹس میں لکھ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کو دینا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ضمانتیں دیتے ہیں سوٹیبل کیسز میں. دوسرا یہ ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ ہے, اس کے بارے میں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا باربیرک ہے, اس پہ بھی ترمیم ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ثوابدیدی اختیارات ہیں چیئرمین نیب کے گرفتاری کے, انہیں بھی ریویو کرنا چاہیے. تو اور اس طرح آپ کی بھی چند تجاویز تھی کہ کیا کیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. وقت بالکل اس میں ان کی بات کو انڈورس کروں گا. سب سے غلط ایبیوز جس پاور کا ہوا ہے وہ ہے اریسٹ کی پاور, ایبیوز جس پاور کو ہوا ہے وہ ہے ریمانڈ کی پاور, ایبیوز جس پاور کا ہوا ہے وہ ہے لوگوں کو دیکھیں بیل نہیں ملتی, اگر نیب اریسٹ کر لے تو کہیں پناہ نہیں ملتی. اچھا ایبیوز جس پاور کا ہوا ہے وہ ہے پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن کی پاور. سپریم کورٹ نے والنٹری ریٹرن پر پابندی لگا رکھی ہے ان کے, لیکن اس کو اس امینڈمنٹ میں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے احکامات ہیں. اچھا پھر جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ نیب کے کیسز کو کن فریم ورک میں ختم کرنا ہے, کب جاری کتنے عرصے میں یہ کیس چلے گا, ٹرائل مکمل ہوگا, ٹائم لائن کے بارے میں کوئی بات. اچھا پارڈن جو ہے کس کو دی جا سکتی ہے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کیسے ہوگا, اس کو اس میں کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. اور پھر ایک جو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جو ایک فرد واحد کا جو پورا کنٹرول ہے اس پورے احتساب کے نظام پر پاکستان کے, وہ کیسے. راجہ میرے بات صاحب کی بھی اچھی تجویز ہے کہ بورڈ بنا دیجئے یا کسی میں وہ جو طاقت ہے وہ آپ اس کو ڈسپرس کر دیجئے. اور پھر اس میں ایک اور اضافے کی ضرورت ہے, وہ بھی اب نیب پارلیمنٹ دیکھ رہی ہے نا, پارلیمنٹ کے پاس پورے اختیارات ہیں, ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ نیب کے صرف سیاستدان ہی آئیں گے چکنجے میں یا باقی ادارے بھی جو ہے اگر ان کو بھی کیا اس میں نیب کے قانون میں لانے کی ضرورت ہے, جوڈیشری یا اس سے اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے
अच्छी इदारे हैं, तजावीज़ है। वो भी वक्त मेरे पास चूंकि मुख्तसर है, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। कोशिश हमने ये की जो हुकूमत का मुसव्वदा है इसका जायजा लिया जाए, इसमें क्या अच्छा है, क्या काबिल एतराज़ है और क्या कुछ है जो मिस आउट हुआ है। ये तीनों बातें आज हमने डिस्कस की। ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो पोलियो कैंपेन पाकिस्तान में जोरों शोर से इस वक्त जारी है, उस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और 20 जुलाई से पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज हो चुका है और अपने घर में जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जरूर पोलियो के कतरे पिलाइए। इस दफा कुछ मुख्तलिफ तरीकेकार होगा क्योंकि ये कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए आपके घर में आएंगे और पोलियो वर्कर्स दरवाजे पर हाथ से दस्तक देने की बजाय किसी कलम या किसी ठोस चीज से दस्तक देंगे। वालिदैन खुद अपने बच्चों को पकड़ेंगे और पोलियो वर्कर्स मुनासिब फासले से बच्चों को 2 कतरे पोलियो पिलाकर फिर मार्क भी लगाएंगे और इस दौरान पोलियो वर्कर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। आप बेफिक्र रहिए क्योंकि तमाम पोलियो वर्कर्स जो है मुहिम से पहले मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल है और आपके बच्चे और आपके खानदान की भी। सो पोलियो वर्कर्स कोरोना के SOPs के मुताबिक अब इसमें इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगी कि कोविड की वैक्सीन की हम इतनी तगोदो कर रहे हैं, नहीं अभी तक तैयार हो पाई। पोलियो की वैक्सीन तैयार है, रियासत खुद आपके घर पे आके आपके बच्चों को पिलाना चाहती है पोलियो के कतरे। उसके साथ ताउन कीजिए, उसका हाथ बटाइए, पोलियो को पाकिस्तान से रफा दफा कर दीजिए हमेशा के लिए, जैसे दुनिया के तमाम तकरीबन ममालिक में ऐसा हो चुका है। सिर्फ 2-3 जो ऐसे ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत शुक्रिया। इसी अपील के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।